अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं वकार उल हसन। आज के प्रोग्राम दो टोक में हम बात करेंगे दो टोक और बिला रोक टोक शहर कराची के उन बुनियादी मसाइल के बारे में जिसके बारे में जानना चाहते हैं वो लोग जिनके कानों पर शायद जूं नहीं रेंगती, लेकिन उनको पहुंचाना, उनको बताना ये हमारा फर्ज है और हम चाहेंगे कि उन तक बार बार ये बात पहुंचती रहे कि शहर कराची के मसाइल हैं क्या और उनको हल करने के लिए तवज्जो देनी चाहिए और दी जानी चाहिए। क्योंकि शहर कराची जिसके बारे में हर सियासी जमात मुख्तलिफ अंदाज में रोती हुई तो नजर आती है, हुकूक दिलाने की बात करती तो नजर आती है, लेकिन शहर कराची के हुकूक के हवाले से कभी भी कोई सियासी जमात बहुत वाज़े तौर पर कोई इक़दामात उठाती हुई नजर नहीं आती। यही वो अलमिया है जिसकी वजह से आज शहर कराची का हर बाशिंदा रोता हुआ दिखाई देता है, परेशान नजर आता है और वो बुनियादी मसाइल जो कि उनकी दहलीज पर पहुंचने चाहिए थे उनके हुसूल के लिए एक वक्त तक एहतजाज किया जाता रहा। उस सिलसिले में मुख्तलिफ लोगों तक अपनी बात पहुंचाई जाती रही, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि शहर कराची के लोग खामोश हो गए, खामोश होकर बैठ गए, क्योंकि उन्हें अंदाजा हुआ कि शायद कि अब उनका रोना धोना भी किसी मसरफ में नहीं आएगा। और जब इस तरह की सूरत हाल हो कि जहां पर किसी सूरत में भी कराची के लोगों के मसाइल हल ना हो रहे हों तो कराची वाले कहां जाएं, किस सियासी जमात को वो देखें, क्योंकि हर सियासी जमात को तकरीबन वो आजमा चुके हैं। ये वो तमाम सूरत हाल है जिस पर हम जानना चाहेंगे उन सियासी जमातों से, चाहे वो इख्तिदार में हैं चाहे वो इख्तिदार से दूर हैं, लेकिन इख्तिदार में आने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात करती नजर आती हैं। वो इक़दामात चाहे वो अवाम के उन मसाइल के ऊपर बात करना हो, एहतजाज करना हो, या फिर उनको हुकूक दिलाने की बात करना हो, ये वो तमाम बातें हैं जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौज़िज़ मेहमान मौजूद हैं, उनका तारुफ मैं आपको कराता चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं जमात इस्लामी के जनाब अब्दुल क़य्यूम आमिर साहब और कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुसर्रत नियाज़ी साहिबा। इस वक्त हम देख रहे हैं कि जमात इस्लामी काफ़ी वोकल नजर आई, शहर कराची के लोगों के उन हुकूक के हवाले से बात करती नजर आई कि शहर कराची के लोगों के बुनियादी मामला, चाहे वो बिजली के मामलात हों, पानी के मामलात हों, सफाई सुथराई और दीगर मामलात हों, उन बुनियादी मसाइल को हल करना किसकी जिम्मेदारी है। उस सिलसिले में जमात इस्लामी हमें सड़कों पर नजर आई, उन्होंने मोबिलाइज किया, लोगों को सड़कों पर लेकर आने में कामयाब भी हुई। इसी बारे में हम मजीद जानेंगे अब्दुल क़य्यूम आमिर साहब से कि वो किस तरह से कराची के शहरियों को हुकूक दिला सकते हैं। अब्दुल क़य्यूम आमिर साहब, सबसे पहले आपको खुशामदीद कहेंगे। ये फरमाइएगा कि शहर कराची के लोगों को किस तरह आप हुकूक दिलाने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया कि आपने मौका फराहम किया। असल में बात तो ये है कि कराची के शहरियों को हुकूक दिलाने में जमात इस्लामी जिस तरीके से आपने तज़किरा किया कि मुतहर्रिक भी है और लोगों को सड़कों पर लाने में कामयाब भी रही है, और मैं ये समझता हूँ कि आने वाले बल्दियात में जमात इस्लामी का साथ अगर आवाम भरपूर तरीके से दे और लोकल गवर्नमेंट में जमात इस्लामी को एक बहुत अच्छा स्टेक मिले, शेयर मिले और मेयर जो है जमात इस्लामी का मुंतखब हो जाए, तो जमात इस्लामी अहले कराची को उनके हुकूक दिलाने में बहुत ज़्यादा मौसर तरीके से इक़दाम कर सकती है। आप देख सकते हैं कि हमारे एहतजाज के नतीजे में कितनी चीज़ें ऐसी हुई जो कि इलेक्ट्रिक की, नादरा की और वाटर एंड सीवरेज बोर्ड वगैरह की और सफाई सुथराई के हवाले से अगरचे मसाइल को मुकम्मल तौर पे हल नहीं किया जा सका, लेकिन वो जो बिल्कुल बेहिसी वाला आलम था और लोग तड़प रहे थे, लोग मर रहे थे कि इलेक्ट्रिक के शॉर्ट सर्किट्स के हवाले से, कि इलेक्ट्रिक के जो तारें गिरने के नतीजे में लोग कैजुअल्टीज़ का शिकार हुए, उनको मुआवजा दिलाने में जमात इस्लामी मुतहर्रिक रही। और नादरा वाले मामलात में जिस तरीके से लोगों को ज़लील व ख्वार किया जाता था उनकी शहरियत उन तक पहुँचाने के लिए, उनको अपना एक शनाख्ती कार्ड का हुसूल हासिल करने हुसूल के लिए, उसके अंदर भी जो है ना बहुत जमात इस्लामी के एहतजाज के नतीजे में ही बेहतरी आई है। और इस चीज़ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब जमात इस्लामी के एहतजाज के नतीजे में बेहतरी आ सकती है, तो जब अगर जमात इस्लामी को इख्तियार दे दिया जाए, इख्तियारात दे दिए जाएं, जो कि माजी में भी इख्तियारात देकर जमात इस्लामी ने एक बेस्ट परफॉर्मेंस की है और कराची के हुकूक शहरियों को अपने हुकूक हासिल करने के लिए फिर जमात इस्लामी की हुकूमत में सड़कों पर आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि उनके हुकूक उनके घरों तक बहिफाजत पहुँचेंगे और बिल्कुल मेरिट की बुनियाद पर पहुँचेंगे। ठीक है जी, इस वक्त हमें ज्वाइन किया मुसर्रत नियाज़ी साहिबा ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, आपका बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। हुकूमत से ही हम ये सवाल करना चाहेंगे कि शहर कराची के बुनियादी मसाइल अब तक जूं के तूं क्यों है मैडम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका।
اور جو میرے معزز مہمان آپ کے موجود ہیں ان کو میرا سلام۔ لیکن بات دراصل یہ ہے کہ جس طرح میرا بھائی کہہ رہا ہے کہ ہمیں اگر بلدیات دے دیا جائے یا بلدیہ لوگ ہم پر اعتماد کر لیں، دیکھیں اسی طرح کی باتیں جو 35-40 سال کا بگاڑ ہے، یہ بلدیات کا تمام تر آپ سمجھ لیں بلدیات جو ہے نا ایم کیو ایم کی گرفت میں رہا ہے، اور جو ایم کیو ایم نے شہر کراچی کا حال کیا وہ ہم سب کے سامنے، ٹھیک ہے۔ اب رہی بات کہ کراچی کے اندر جو ہے نا آپ ترتیب سے اگر نگاہ اٹھا کے دیکھیں تو جتنے ترقیاتی کام ہو رہے ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کرا رہی ہے۔ رہی دوسری بات، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی وہی کہیں گے کہ اقتدار میں کام نہیں ہو رہا۔ میرے بھائی بات دراصل یہ ہے کہ دیکھیں ایم پی ایز ہوں، ایم این ایز ہوں، ان کے فنڈ جو ہے نا اپنے اپنے حلقوں میں ان کو دیے جاتے ہیں اور وہ لگائے جاتے ہیں۔ ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ بالکل ہم سے بات پرس کی جائے، ہم اس کے لیے حاضر ہیں اور ہم جواب دہ ہیں کسی بھی چیز کی اگر غلط جو ہو رہی ہو۔ لیکن کیا یہ اچھا ہوتا ہے کہ جو یہاں برا جمان رہے ہیں، ایم پی ایز رہے ہیں، ایم این اے رہے ہیں، سینیٹرز رہے ہیں، شہر کے اندر انہوں نے کراچی کے اوپر خرچ نہیں کیا؟ ہمیں پتا ہے، ہم سب کو پتا ہے، پورے کراچی کیا پورے پاکستان کو پتا ہے، پوری دنیا جانتی ہے۔ کراچی میں بہترین انداز سے اب کام ہو رہا ہے، اور میں سمجھتی ہوں اگر مخالفین بھی ہیں تو وہ اس چیز کو ایڈمٹ کریں گے کہ ہاں کام ہو رہا ہے۔ اچھا میڈم، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور بلدیاتی انتخابات یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ دیکھیں اگر بلدیاتی انتخابات کی بات کی جائے تو کوئی شک نہیں ہے کہ بلدیاتی انتخابات جلد ہونے چاہیے تاکہ جو گراس روٹ کے لوگ ہیں ان تک منتقلی ہو اور وہ اپنے علاقوں کے اندر بہترین انداز سے کام کر سکے۔ بات دراصل یہ ہے کہ دیکھیں جو ایک نیا پاکستان بنانے آئے تھے، بلدیاتی انتخابات اگر دیکھیں وہ فل فلیش ہیں کے پی کے اندر، پنجاب کے اندر، تو وہ بہت بھڑکیلے انداز سے کہا کرتے تھے اور بھڑکے مارا کرتے تھے کہ جی ہم فوراً کروائیں گے، گراس روٹ پہ لے کے جائیں گے، ٹرانسفر کریں گے۔ تو آئے نہ کرے نا، ہمیں تو کوئی آبجیکشن نہیں، ہمیں تو لیکن میڈم وہاں پہ ہمیں بسیں چلتی نظر آتی ہیں، وہاں پہ ہمیں ٹریفک کا نظام، ٹرانسپورٹ کا نظام بہتر نظر آتا ہے۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے بسز نہیں چلائی، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، جتنا ایجوکیشن کے اندر اور آپ کی ہیلتھ میں پاکستان پیپلز پارٹی نے یہاں کام کیا ہے، کسی صوبے میں نہیں ہوا۔ لیکن میں چاہوں گی کہ کہیں بھی اچھا کام ہو اس اقدام کو سراہا جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بالکل ہے، انشاءاللہ آپ کو بجٹ میں بھی ان کا رکھا گیا ہے، اپنا اماؤنٹ رکھی گئی ہے اس کے لیے، ٹرانسپورٹ کے لیے، اور انشاءاللہ جس طرح سے آپ ترقیاتی کام دیکھ رہے ہیں اسی طرح سے آپ کو بسز بھی چلتی ہوئی نظر آئیں گی اور بہترین انداز سے آئیں گی۔ ہم عبدالقیوم عامر صاحب یہ فرمائیے گا کہ جماعت اسلامی کا ووٹ بینک ہم نے دیکھا ہے بکھرا ہوا ہے، لیکن کراچی میں بلدیاتی ان کو نمائندگی مل چکی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹر جو ہیں وہ بہتر طریقے سے کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں ایڈمنسٹریٹر تو کام کر رہے ہیں۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ گزشتہ جو بلدیاتی نظام ختم ہوا ہے، بلدیاتی اختیارات بلدیاتی منتخب نمائندوں کے ختم ہوئے، تو اس کے بعد سڑکوں پہ جھاڑو لگنا شروع ہوئے ہیں، ورنہ تو اس شہر کراچی کی سڑکوں پہ بائک پہ سفر کرنا اتنا مشکل ہو جاتا تھا کہ ایک سڑک سے اگر دوسرے کنارے تک پہنچتے پہنچتے ایک آدمی کے سر، بال، چہرہ پورا مٹی میں بھر جاتا تھا۔ ایک چیز بہتری نظر آ رہی ہے، سولڈ ویسٹ مینجمنٹ جو ہے وہ کچھ ایکٹیو ہوئی ہے، لیکن یہ سمجھا جا رہا ہے کہ شاید یہ بھی جو ہے نا کچھ مخصوص اہداف کو حاصل کرنے کے لیے اس کو ایکٹیو کیا گیا ہے، اور مطلب ریزلٹ اورینٹڈ چیزیں جس طریقے سے ہماری بہن فرما رہی ہیں کہ شہر کراچی کے اندر بہت زیادہ ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، اور شاید انہیں نظر آ رہے ہوں، اور ہماری جو نظر ہے اور ایک عام آدمی جو ہے، ایک عام شہری ہے، اس کی نظر میں وہ ترقیاتی کام ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے۔ اب یا تو ہمیں کوئی ایسا فارمولہ بتا دیا جائے کہ ہمیں بھی وہ سارے ترقیاتی کام فائلوں کے باہر بھی ہوتے ہوئے نظر آئے نا۔ فائلوں کے اندر تو بہت جماعت اسلامی کو ترقیاتی کام نظر نہیں آ رہے، لیکن ایک اور میں آپ کو بات بتا دوں کہ جماعت اسلامی کی اس بات کے اندر کہ روڈز جو بنی ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے جیسے سپیڈ بریکرز بنے ہوئے ہیں، تو وہ روڈ پر جو پیچز لگ رہے ہیں وہ بھی کوئی معیاری کام تو ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ دیکھیں عامر بھائی جو کہہ رہے ہیں کہ کام ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، دیکھیں ایک چیز تو خود انہوں نے ایڈمنٹ کی ہے کہ جو وسیم اختر کا رونا پیٹنا تھا اور جی ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے، ہمارے پاس یہ سلسلہ نہیں ہے اور کام نہیں ہے، وہ آپ نے خود دیکھ لیا۔
اور میرے بھائی نے بھی ایڈمنٹ کیا. میرا بھائی ایڈمنٹ کرے یا نہ کرے سبھی ایڈمنٹ کر رہے ہیں. صفائی ستھرائی یہ وہی کراچی ہے جس میں کچرے کے ڈھیر نظر نہیں آ رہے. یہ وہی کراچی ہے جس کے اندر برجز بن رہے ہیں. یہ وہی کراچی ہے جس کے اندر قبضہ مافیا کے جو پارکس تھے ان کو چھڑوا کر ان کو بہترین پارک بنایا جا رہا ہے. یہ وہی کراچی ہے جہاں پہ جو ہے نا اوور ہیڈ برجز بن رہے ہیں. یہ وہی کراچی ہے جس کے لیے وسیم اختر صاحب رو رو کے ڈرامہ کرتے تھے, جس میں ترقیاتی کام ہو رہے ہیں, جن کے اندر جو ہے نا باغات لگ رہے ہیں, بہترین انداز سے جو ہے نا سارے کام ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اور میں نہیں کہتی ہوں کہ جی ہم بہت دودھ کے دھلے ہوئے, یقیناً کوئی کمی کوتاہی ہوگی اور وہ انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کا وتیرہ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اس پہ یقین کرتی ہے کہ جب ہم عوام کو ڈیلیور کریں گے تو ہمیں ووٹ بھی ملے گا اور یقیناً کہا جائے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی بہتر انداز سے عوامی پارٹی ہے اور کام کرتی ہے. اچھا, ہم نے یہ دیکھا مسرت صاحبہ, یہ بھی دیکھا ہم نے کہ ان 13 سالوں میں اگر ٹوٹل آپ کے اس وقت جو کنٹینیو حکومت ہے اس کو دیکھا جائے تو ان 13 سالوں میں جو ترقیاتی کام کرائے ہیں, جیسے خاص طور پہ اگر ہم طارق روڈ کے پاس انڈر پاس کی بات کریں تو وہاں پر کچھ معیاری کام نظر نہیں آتا, انڈر پاسز جو ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. دیکھیں میں بتاؤں آپ کو, میرے خیال میں بہت عرصے بعد جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے ہم نے طارق روڈ پہ اتنا بہترین انداز میں نہ کام دیکھا اور نہ اچھے طریقے سے اسٹریٹ لائٹس ہیں, روڈ لائٹس ہیں اور انڈر بائی پاس ہیں, یہ سب بہترین انداز میں ہوئے. ٹھیک ہے, یہ وہ آپ کسی چیز پہ تنقید ضرور کریں اگر بہتر انداز میں کام نہیں ہے, لیکن یہ بھی کہیں کہ ہاں جی کام کیا جا رہا ہے. یہ وہ نہیں ہو رہا جو ایک دن کے اندر جو ہے نا اور ایک منٹ میں کراچی بند کر دو, جلا دو, گھیراؤ دو, وہ ساری چیزیں ان کا کریڈٹ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو میرے بھائی جاتا ہے. بہت ساری چیزیں تو ماضی کا حصہ بن چکی ہے, لیکن ہمارا بتانے کا مطلب یہی ہے کہ ان تمام جگہوں پہ کام ضرور ہونا چاہیے جہاں پر اس وقت آپ کی حکومت کی نظر نہیں جا رہی. دیکھیں میں نے آپ سے پہلے ہی کہہ دیا کہ بھائی بالکل کام ہونا چاہیے اور ہم اور میرا چیئرمین اسپیشلی کہتا ہے کہ ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کے علاقے میں کام بھی ہو, اسے روزگار بھی ملے اور اسے عزت اور احترام بھی دیا جائے. یہ نہ ہو کہ وہ والا واپس دور اللہ نہ دکھائے, نہ آپ کو, نہ مجھے, نہ یہ عامر بھائی بیٹھے ہیں, نہ میرے کسی اور پاکستانی شہری کو, جو ہم ماضی میں دیکھ چکے ہیں, جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ماضی ہے. تو ماضی کی جو خواب ہے اللہ نہ ہمیں دکھائے, وہ جو بہترین انداز سے کام ہو رہا ہے اس کے اندر میں نہیں کہتی ہوں کہ اس میں کوئی سیاسی پوائنٹ اسکورنگ ہونی چاہیے. سب کو مل کر کام کریں, چاہے وہ اپوزیشن میں ہو چاہے گورنمنٹ میں ہو. جب کام کریں گے یہ چیز نہ سوچیں کہ جی اگر پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں, اگر پیپلز پارٹی نے کام کروا لیا تو جماعت اسلامی ساتھ کھڑی ہوگی تو کہیں گے نہیں جی پیپلز پارٹی نے کام کروایا. عوام بڑی باشعور ہے اور عوام جانتی ہے کون کام کرواتا ہے اور کون نہیں کرواتا. اور اگر ہم نے خدمت نہ کی ہوتی تو پہلے کی نسبت ہم لوگوں کے پاس جو پارلیمنٹرین کی تعداد ہے سندھ کے اندر وہ بھی بڑی ہے, اور ووٹ بینک ابھی دیکھیں ضمنی الیکشن جتنے بھی ہوئے وہ اس کے اندر بھی آپ رزلٹ دیکھ لیں تو آپ کے سامنے ہے. اگر محبت کا اظہار نہیں ہے تو پھر کیا ہے. تو میڈم کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عام انتخابات میں بھی آپ کو ایسا رسپانس ملے گا؟ دیکھیں اس دفعہ تو جو ہوا ہے سب کے سامنے پتہ ہے کہ جو جس طرح کی سلیکٹ ہو کر گورنمنٹ آئی ہے راتوں رات اور 4 دن بعد اور 3 دن بعد جو رزلٹ کیا ہوا, کیا تھوڑا سا مینشن کریں میڈم اس کو. فارم 45 نہیں دیا جا رہا. خود میں جس جگہ پہ تھی نکال باہر کیا کہ جی فارم 45 نہیں, اور نہ صرف مجھے میری پارٹی. اچھا بلدیہ کی بات کریں, وہاں پہ تو آپ جیت چکے ہیں میڈم. دیکھیں اگر بلدیہ میں ہم جیتے ہیں تو بلدیہ میں پی ٹی آئی والوں کے جو ہیں ایم این اے صاحب تھے انہوں نے. اچھا شکوہ آپ کا بنتا نہیں ہے میڈم, اس لیے کیونکہ آپ شکوہ کر رہی ہیں تو کس سے کر رہی ہیں جب آپ جیت چکی ہیں تو. دیکھیں میری بات سنیں, ہم نے آپ سے کہا کہ جب انہوں نے کام نہیں کیا, ڈیلیور نہیں کر سکے تو یقیناً عوام کا جو آپشن تھا وہ عوامی پارٹی کی طرف تھا. انہوں نے دیکھا اور بالکل ہم جیتے, کلیئر کٹ جیتے. ہم نے تو کہا تھا کہ بالکل آپ جائیں, تو پھر انہوں نے واپس یو ٹرن کیوں لیا. پہلے تو کہا کہ جی ہم جو ہے نا مفتاح اسماعیل صاحب نے بھی کہا کہ جی ہم ریکاؤنٹنگ میں جائیں گے, تو ہم نے تو نہیں کہا کہ آپ اس کو ریکاؤنٹنگ سے واپس آئیں یا کچھ کریں. بالکل ہم حاضر ہیں, ہر طرح سے حاضر ہیں. اچھا اس وقت نظر یہ آ رہا ہے کہ اب آپ پی ٹی آئی سے اب آپ کی جنگ اتنی نہیں رہی, کیونکہ آصف زرداری صاحب کے بھی بیانات اس وقت جو نظر آ رہے ہیں, اور آپ کی جنگ جو ہے اب نون لیگ کی طرف جا چکی ہے.
نہیں دیکھیں ہماری جنگ جو ہے نا ہم نے پی ٹی آئی کو بھی ٹف ٹائم دیا. میرے خیال میں اپوزیشن کا جو صحیح رول پلے کیا وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس رول کو پلے کیا. دوسری بات ہے کہ کیونکہ مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ جی ڈیل نہیں, اگر ڈیل نہیں ہوئی تو ایک شخص بیمار شخص جو ہاسپٹلائز ہے وہ تو عدالت میں پیش ہو رہے ہیں. مجھے بتائیں شہباز شریف کہاں ہیں, حمزہ شریف کہاں ہیں, اس کے علاوہ اور دیگر وہاں کے لوگ کہاں ہیں, کیوں نہیں لایا جاتا نواز شریف صاحب کو؟ تو دوہرا میں آ رہے ہیں نا. پھر ہم یہی تو کہتے ہیں کہ لاہور کا جو ہے نا لاہور اور چلو مسرت صاحب آپ کا پوائنٹ یہاں تک آ گیا ہے, اسی کو کنٹینیو کریں گے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, دیکھتے رہیے میٹرو نیوز. ویلکم بیک. مسرت صاحب یہ فرمائیے گا کہ ابھی کراچی کے بنیادی مسائل کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آصف زرداری صاحب کے ایک خاص بیان سامنے آیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ عمران خان کو گرانے کو تیار نہیں ہے تو ہمیں بھی گرانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کون ہے؟ مسرت صاحب آپ سن پا رہی ہیں مجھے؟ رابطہ منقطع ہوا ہے, دوبارہ سے رابطہ کریں گے, بات کریں گے. عامر صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اس وقت جو شہر کراچی کے بنیادی مسائل ہیں پیپلز پارٹی کہاں تک کامیاب ہوئی ہے؟ ایک کراچی کے مسائل کے حوالے سے پیپلز پارٹی کی توجہ اس طریقے سے نہیں ہے جس طریقے سے ہونی چاہیے. کراچی میں پیپلز پارٹی کا سٹیک ہے, اس کے اندر کسی قسم کی کوئی مشکوک بات نہیں ہے. لیکن ایک چھوٹی سی مثال میں اس بات سے دے سکتا ہوں کہ لیاری جو ان کا حلقہ ہے جو کہ یہ لوز کر چکے ہیں, لیاری ندی سے آر سی ڈی ہائی وے گزرتا ہے جو کہ شیرشاہ کباڑی بازار سے ہوتا ہوا گزرتا ہے. صحیح ہے. گزشتہ تقریباً 6-7 برس سے وہ اس قابل نہیں کہ اس سے کوئی گاڑی گزر سکے. صحیح ہے. اور گزشتہ بارشوں کے اندر وہاں 2-3 کیجولٹیز بھی ہو چکی اور ان کیجولٹیز کی بنیاد پہ وہاں کے مقامی لوگوں نے, اور وہاں کے مقامی لوگ پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں, جہان آباد میں, پرانا شیرشاہ میں اور شیرشاہ میں زیادہ تر لوگ پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں, اور ان لوگوں نے اس روڈ کو بند کیا, 3-4 دن تک بند رکھا اور پھر ان سے وعدے وعید کر کے ایکسیویٹر وغیرہ لگا کے بس جسٹ ایک جھوٹ موٹ کا ایک ڈیمو دے کر ان سے اس روڈ کو کھلوایا گیا. لیکن تاحال یہ پوزیشن ہے کہ وہ روڈ بن نہیں پایا اور اس روڈ سے گزرنا انتہائی مشکل ہے, اور مختلف میڈیا چینلز کے اوپر بھی اس کے پیکیجز بن کے چل چکے ہیں, مختلف اپلیکیشنز لگی ہوئی ہیں, مختلف احتجاج اس روڈ کے حوالے سے ریکارڈ ہوئے ہیں. لیکن مسرت صاحبہ اس بارے میں آپ کیا کہیں گی کہ بہت سارے احتجاج کے بعد جا کے ترقیاتی کام ہوتے ہیں, کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا نا آپ کو کہ ترقیاتی کام ہو رہے ہیں اور کسی کو بھی فکر کرنے کی اور یہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں, اس کی سست روی کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں 2023 کے جو الیکشن ہوں گے وہ بھی انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی جیتے گی, اور میئر کراچی جو ہے نا میئر کراچی انشاءاللہ اس دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی کا. اچھا, یہ بریکنگ دے رہی ہیں آپ؟ بالکل دے رہی. لوگ جوگ در جوگ جو ہے نا پاکستان پیپلز پارٹی میں آ رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کا بہترین رزلٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گا. ٹھیک ہے جناب, بلدیاتی انتخابات میں اس دفعہ جو ہے میئر جب پیپلز پارٹی کا ہوگا انشاءاللہ. کیا کہیں گے عامر صاحب, آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر پیپلز پارٹی کا میئر ہوگا تو میرے خیال سے ہسٹری ریپیٹ ہو جائے گی کہ جو ماضی میں جس طریقے سے چیزیں ہوتی رہی ہیں, کراچی کا برا حال ہوتا رہا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پیپلز پارٹی کراچی پہ توجہ دے اور کراچی کو, سر کیا اس وقت کراچی کو آپ نے کبھی اچھے حال میں دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا نا, ہم نے بچپن سے نہیں دیکھا. صرف نعمت اللہ خان صاحب برا حال تو رہا ہے. جماعت اسلامی کا جو دور گزرا ہے اس دور کے بعد تو آپ بتائیں کہ جو نعمت اللہ خان کمال کا دور آپ سمجھتے ہیں کہ مناسب نہیں تھا, کے جو منصوبے تھے انہی کی کنٹینیوٹی مصطفیٰ کمال صاحب نے کی, جس کو آج تک وہ کلیم کرتے ہیں. صحیح ہے. اور یہ روز روشن کی طرح آیا ہے کہ وہ منصوبے کن کے تھے, ان کی فیزیبلٹی. تو نہیں, یہ امید کی جا سکتی ہے نا کہ جماعت اسلامی نے اگر اچھا کام کیا ہے, ایم کیو ایم نے کیا, تو پیپلز پارٹی بھی کر سکتی ہے. نہیں, بالکل کر سکتی ہے, بشرط یہ کہ انٹینشن تو ہو نا. انٹینشن نہیں ہے. آپ اس چھوٹی سی اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ کراچی کے اندر جو نوکریاں نکلتی ہیں جو سرکاری اداروں میں یا پورٹس اینڈ شپنگ وغیرہ میں جہاں پر بھی ملازمتیں آتی ہیں, تو اس میں کراچی کے لوگوں کو تو آپ ریسٹرکشن کر دیتے ہیں کہ کراچی کے علاوہ دیگر لوگ, میڈیکل کالجز کے اندر ایڈمیشن ہوتے ہیں تو کراچی کے لوگوں کو بین کر دیا جاتا ہے. تو اس ناانصافی کا کیا جواب ہے ان کے پاس؟ میڈم کیا کہیں گے جو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ خاص طور پہ اگر شہر کراچی کے اندر جو تعیناتیاں ہیں اس کے اندر جو ہمیں نظر آتا ہے کہ ناانصافیاں کی جا رہی ہیں, کوٹا ہونے کے باوجود ناانصافیاں کی جاتی ہیں, اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں ناانصافی کیوں کی جائے گی؟ جتنے بھی
پڑھے لکھے نوجوان موجود ہیں، وہ ان کو میرٹ کی بنا پر جابز کریٹ بھی ہوتی ہیں اور جابز انہیں دی بھی جاتی ہے نا۔ پاکستان پیپلز پارٹی اگر اس طرح جس طرح میرا بھائی ابھی قصیدے گنوا رہا تھا کہ جی نعمت اللہ خان صاحب اللہ پاک اس مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ہمارے لیے بہت زیادہ قابل احترام اور اسپیشلی میرے لیے تو بہت زیادہ، کیونکہ میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے۔ میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ آپ نے کہا نعمت اللہ خان صاحب نے کام کیا اور باقی سب نے کچھ نہیں کیا۔ اگر نعمت اللہ خان صاحب نے اور جماعت اسلامی نے اتنا ہی کام کیا تو ان کا ووٹ بینک کہاں چلا جاتا ہے؟ انہیں ووٹ کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ عوام انہیں مسترد کرتی ہے۔ جماعت اسلامی کا ووٹ بینک ذرا بکھرا ہوا ہے، مختلف بکھرا ہوا کیوں ہے؟ اس لیے کہ لوگوں کا اعتماد نہیں ہے نا۔ اعتماد ہوتا ہے تو بندے نہیں بکھرتے، لیکن شریعہ تب بکھرتا ہے کہ جب اعتماد نہ ہو یا کسی چیز کی کمی ہو، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ سے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس دوہرا یا دوغلا معیار نہیں رکھتے ہم لوگ نا۔ ہم کہتے ہیں ایکویلٹی پہ۔ میرے چیئرمین نے تو جتنی دفعہ میٹنگ ہوئی ہے جب بھی کہا ہے کہ جتنی بھی اگر آتی ہیں کوئی جابز آتی ہیں تو ان کو میرٹ کی بنیاد پر دیا جائے۔ اور پھر یہ اصل میں پتہ ہے کیا، یہ جماعت اسلامی کی بات نہ ہو یا کسی کی بھی نہ ہو، یہ متحدہ کا کہنا ہوتا ہے کہ جی کراچی اور سندھ اور۔ جب میں نے خیر کبھی نہیں سنا ان کے منہ سے، جماعت کے منہ سے کہ میں ایلیگیشن لگا دوں، لیکن جب تک اس قسم کے نعرے اور اس قسم کی باتیں ہوں گی تو وہ بڑی غلط بات ہو جاتی ہے۔ کیا انٹیریئر سندھ کے لوگ سندھ کے نہیں ہیں؟ صرف کراچی پر ہی سب کچھ حق ہے؟ نہیں۔ اچھا، کراچی کے بہت سارے لوگوں نے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی ہے، انہیں نوکریاں ملیں گی؟ لیکن میں ایک بات بتاؤں آپ کو، یہ اگر آپ کہیں کہ جی کراچی کے لوگوں نے جس نے پیپلز پارٹی جوائن کی ہے تو ان کو جابز ملیں گی یا کچھ ایسا ہوگا، میں نے پہلے کہا کہ جاب جو بھی ہیں وہ میرٹ کی بنیاد پہ ملیں گی، چاہے میں ہوں چاہے آپ ہوں۔ جب تک میرٹ پہ نہیں کوئی اترتا ہوگا، چاہے وہ کسی بھی جماعت سے ہو، اس کا کوئی یہ شیورٹی نہیں ہوتی کسی کو جاب ملے گی یا نہیں ملے گی۔ اچھا میڈم، یہ زرداری صاحب کا ایک بیان سامنے آیا کہ عمران خان کو وہ گرانے کو تیار نہیں ہے تو ہمیں بھی گرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کون ہے یہ؟ دیکھیں وہ سب کو پتا ہے کہ وہ مسلم لیگ نون ہے، کیونکہ ان کا دوغلا معیار رہا ہے۔ میں نے ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے کہا کہ حمزہ شہباز شریف باہر ہیں اور شہباز شریف باہر ہیں، اور ساتھ میں دیکھ لیں نواز شریف صاحب کو بھیجنے والے بھی یہی لوگ، مطلب کہتے تھے نا این آر او خان صاحب نہیں دوں گا، این آر او کے تحت آپ نے بھیج بھی دیا اور ان کے اوپر نام بلانا، پرویز مشرف کو نام بلانا، تو یہ ساری چیزیں ظاہر سی بات ہے وہ پیچھے ہٹتے ہیں اور آپس میں ڈیلنگ کر لیتے ہیں اور آپس میں کمٹمنٹ ان کی ہو جاتی ہے، تو اور اس کے بعد پھر جو سختیاں جو تکالیف دینے کو دل چاہتا ہے ان کا وہ پیپلز پارٹی کو، تو پیپلز پارٹی کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ پیپلز پارٹی تو ہمیشہ سے تکالیف کو بیئر کرنے والی جماعت ہے اور ان کو ڈیل کرنا نہیں آتا، ہم ڈیل کرتے ہیں اپنے لوگوں سے۔ اچھا، بلاول صاحب کا بھی آج بڑا سخت بیان آیا، انہوں نے کہا کہ پاؤں پکڑ لیے اور اس طرح کی انہوں نے زبان استعمال کی، آپ اس کو مناسب سمجھ رہی ہیں؟ دیکھیں پاؤں پکڑنے کا مطلب بالکل پاؤں پکڑے ہیں تو گھوم رہے ہیں نا آزاد میرے بھائی، اس میں سخت زبان کیا ہے؟ خدا نہ خواستہ ہم نے کوئی گالم گلوچ تو نہیں کی جو کلچر ان لوگوں کا ہے، ہم نے تو کہا ہے ابھی بھی کہہ رہے ہیں پاؤں پکڑے ہیں تو آزاد گھوم رہے ہیں نا وہ لوگ۔ اور کیونکہ جب میرے قائدین ہیں، میرے لیڈرز جو ہیں اور بیمار ہیں تو بھی انہیں حاضر ہونا ہے، اور اس نے کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ جی میں نہیں جا رہا، انہوں نے تو کہا جی مجھے عدالت نے معزز عدالت نے بلایا تو میں بالکل حاضر ہوں گا۔ ہم تو ان چیزوں سے پیچھے نہیں ہٹتے اور نہ ہی ہٹنے والے لوگ ہیں۔ اچھا، اور یہ جو 72 سال کے اندر جو ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت جو موجودہ حکومت ہے وہ آپ کو مناسب نہیں لگ رہی؟ مجھے کیا، آپ پاکستان کی 22 کروڑ عوام سے پوچھ لیں، کیا 70-72 سال میں ایسی نالائق نااہل گورنمنٹ کسی نے دیکھی ہے؟ تو مجھے بتا دیں کیا آپ کو ریلیف ملا ہے؟ تو میڈم اس جماعت کے خلاف اتحاد آپ کو بنانا چاہیے تھا، یہاں تو آپ خود آپس میں لڑ رہے ہیں۔ دیکھیں نہیں، ہم لڑے نہیں۔ دیکھیں اس اتحاد کو بنانے میں اس کے موجد کون تھے؟ نواز شریف نہیں تھے، مریم نواز نہیں تھی، ان کو اس اتحاد کو بنانے میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کا انہوں نے رول پلے کیا ہے۔ تو جب ہم ہی بنانے والے اور ہم اس کو توڑیں گے، یہ تو بہت ہی بڑی عجیب سی بات لگتی ہے۔ لیکن آپ کو سوار کے رکھنا چاہیے تھا، اس وقت بلاول صاحب نے جو ہے وہ فضل الرحمان پہ بھی تنقید کی ہے، شہباز شریف پہ بھی کی ہے، تمام پی ڈی ایم والوں پہ تو تنقید کر دی انہوں نے۔ دیکھیں تنقید کی بات نہیں، جہاں بات غلط ہوگی اور جو بات غلط ہوگی اور لوگ غلط سائیڈ میں ہوں گے تو ان کو غلط ہی کہا جائے گا، پھر صحیح کیوں کہا جائے؟
ٹھیک ہے، چلے اچھا بنیادی مسائل کے اوپر آتے ہیں دوبارہ. شہر کراچی کے سب سے بڑا مسئلہ پانی کا مسئلہ چل رہا ہے. ٹینکر مافیا جو ہے وہ بڑے آرام سے اس وقت شہر کو پانی سپلائی کر رہا ہے. اس وقت ہب کی طرف سے یعنی بلوچستان حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ اب شہر کراچی کو پانی نہیں دیں گے. یہ بڑی الارمنگ صورتحال ہے. ایسے میں تو ٹینکرز بھی بڑھ جائیں گے اور شہر کراچی کے لوگ بوند بوند کو ترس جائیں گے. کیا حکمت عملی ہے سندھ حکومت کی؟ دیکھیں اگر بلوچستان میں پانی جاتا ہے تو وہ سندھ سے ہی ہو کر جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ بند کریں گے یا کچھ بھی کریں گے. ویسے بھی کون سی ناانصافی سندھ کے ساتھ ہو رہی ہے مجھے بتائیں. ہب ڈیم کا پانی جو کراچی آ رہا ہے وہ بند کرنے کی دھمکی دی ہے. دیکھیں اربوں خربوں کا پہلے ہی جو ہے نا غذائی اجناس کی کمی ہو جائے گی. جو ہماری فصلیں پراپر نہیں ہوں گی وہ پہلے ہی لیٹ فصلیں لگائی گئی ہیں کیونکہ پانی کی کمی تھی. جب پانی کی شارٹیج ہوگی تو یقیناً وہ جو سفر کرے گا وہ سندھ کے عوام اور صبح سندھ کرے گا نا. تو میں سمجھتی ہوں کہ مساوی بنیاد پر سندھ کے ساتھ ستیلی ماں کا سلوک نہیں ہونا چاہیے. ان کو لوگوں کے ساتھ عوام کے ساتھ بہتری کے لیے کرنا چاہیے. اگر آپ اس طرح کیا جائے گا تو اس کا نقصان عوام اٹھائے گی. صبح سندھ اٹھائے گا، میں اٹھاؤں گی، آپ اٹھائیں گے، عامر بیٹھا ہوا یہ اٹھائے گا، ہم سب اٹھائیں گے. عامر صاحب کیا کہیں گے؟ اس وقت پنجاب اور بلوچستان کی طرف سے بھی اب اس وقت واضح طور پہ کہا گیا ہے کراچی کو پانی ہم نہیں دیں گے اس صورت میں کہ اگر بلوچستان کو پانی نہیں ملا. اس کے بعد تو شہر کراچی بوند بوند کو ترس جائے گا. شہر کراچی تو پہلے ہی بوند بوند کو ترس رہا ہے اور K4 منصوبہ جو دہائیوں سے شروع ہوا ہے وہ مکمل ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا. اس کے بجٹ کی اس کی ریکوائرڈ بجٹ کتنا اسکیلیٹ ہو چکا ہے تو اس طرف بھی توجہ نہیں ہے. اور وہ بھی میرے خیال سے شاید فی الحال رکا ہوا ہے. اس کے علاوہ ہمارا TP1S3 جو ہے جو سیوریج کے ٹریٹمنٹ پلانٹ لگنا تھا وہ بھی اپنے بجٹ سے اسٹیمیٹڈ بجٹ سے بہت زیادہ ایکسیڈ کر چکا. وہ بھی ابھی تک K4 کا بھی کافی بجٹ ایکسس ہوگی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو ان ساری چیزوں میں مینجمنٹ کہاں ہے؟ مینجمنٹ نظر نہیں آ رہی، پلاننگ نظر نہیں آ رہی، ایگزیکیوشن نظر نہیں آ رہی. تو میری بہن ہیں مسرت نیازی صاحبہ، تو الٹیمیٹ جو برسر اقتدار جو لوگ ہیں سندھ گورنمنٹ تو آپ ہی کی ہے نا، جواب دہ آپ ہی کو ہونا ہے. تو آپ سے ہی سوال کیا جائے گا نا، تو کسی اور سے تو سوال نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے مسرت صاحبہ، ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے. K4 کے حوالے سے کیا کچھ کیا جا رہا ہے، سندھ حکومت کیا کر رہی ہے، اس بارے میں جانیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے پانی کی بوند کو ترستا ہوا شہر کراچی، اس کے لیے کیے جانے والے اقدامات جو کہ نامکمل ہیں اور کم مکمل ہوں گے، اس کا بجٹ بڑھتا جا رہا ہے. K4 منصوبے کی بات کر رہا ہوں میں. مزید جانیں گے مسرت صاحبہ سے. مسرت صاحبہ کیا کہیں گی، K4 منصوبہ کہاں رہ گیا؟ دیکھیں K4 منصوبہ جتنا جو سندھ کا حصہ ہے وہ سندھ نے ہمیشہ لگایا ہے. دوسری بات رہی کہ یہ جب نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے بھی سندھ کو K4 کے پروجیکٹ کے لیے پیسے روک لیے انہوں نے. اور جب یہ تبدیلی سرکار آئی تو انہوں نے کہا کہ جی K4 پروجیکٹ کے اندر جو ہے نا کرپشن ہوئی ہے، جب تک ہم اس پہ تحقیقات نہیں کریں گے اس پہ ہم ایک پیسہ بھی نہیں دیں گے. کیونکہ وہ ان کو تو یہی لگتا ہے کہ سندھ میں رہنے والا ہر شخص کرپٹ ہے اور وہ لوگ دودھ کے دھلے میں ہیں. اب انہوں نے بھی یہی ہے کہ لالی پاپ دیتے دیتے انہوں نے بھی اب تک مجھے کوئی ثابت کر انہوں نے کوئی فیڈرل گورنمنٹ نے K4 پروجیکٹ کے لیے پیسہ دیا ہو. لیکن اتنی ڈٹائی سے کہتے ہیں K4 پروجیکٹ انشاءاللہ ہم کامیاب کریں گے. تو دیکھیں یہ عوام کے لیے تھا جب شروع ہوا تھا، اب تک تو بہت جلد اس کو کامیاب ہو کر اور کمپلیٹ ہو جانا چاہیے تھا. سندھ گورنمنٹ کا جو اپنا حصہ ہے اس نے ہمیشہ لگایا. کوئی کہہ دے کہ اس کو نہیں لگایا تو میں اس کو کہوں گی کہ آپ مجھے بتا دیں بریفلی. نواز شریف کے دور میں بھی نہیں ملا اور اس تبدیلی سرکار نے بھی اس میں کسی قسم کا کوئی کوآپریٹ نہیں کیا. جمع اور تفریق جو ہے نا زبانی کلامی تو ان کی چلتی ہے، باقی کچھ نہیں ہے ان کا. اچھا یہ فرمائیے گا کہ ایک طرف تو یہ K4 منصوبہ ہے، دوسری طرف جو لائنوں سے پانی آتا ہے، جگہ جگہ سے لائنیں توڑ دی جاتی ہیں، خانہ بدوش بیٹھے ہوئے ہیں، نرسریاں لگی ہوئی ہیں، وہاں سے لائنیں توڑ کے پانی لے لیا جاتا ہے. تو اس وقت تو پانی ضائع ہو رہا ہے. اگر وہی پہنچ جائے تو شہر کا کافی حصہ جو ہے وہ سیراب ہو سکتا ہے. دیکھیں میں بتاؤں کہ بالکل ہم نے یہ نہیں کہا کہ کہیں نہ کہیں ٹوٹ کا شکار ہوتی ہے تو ادارے موجود ہیں ان کو ریپیئر کرنے کے لیے. لیکن جہاں تک آپ نے کہا کہ ٹوٹ میرے اپنے جس حلقے میں میری رہائش تھی وہاں پہ آپ دیکھا جائے تو وہاں پہ علی زیدی صاحب MNA ہیں وہاں کے. تو وہاں پہ ان لوگوں نے جو چھوٹا موٹا کام کروانا بھی شروع کیا کہ ان لوگوں کو نہیں بھی پتا تھا تو ساری سڑکیں اور ساری جگہ کھود کھاد کے رکھ دی. اس پہ پوری کی پوری لائنیں ابھی بھی آج آپ میرے ساتھ اپنا کیمرہ لے کے جائیے
محمود آباد کے اندر لائن ٹوٹی ہوئی ہے، گلی نمبر 28 سے لے کر 32 نمبر گلی تک، کوئی پرسانے ہار نہیں، اس کو ایز اٹ از کھڈے مارے چھوڑ دیا، اور پھر ایسے کاموں کا فائدہ۔ تو میڈم اس میں تو کوارڈینیشن ہونی چاہیے، کیونکہ واٹر بورڈ تو آپ کے پاس ہے۔ دیکھیں واٹر بورڈ نے کہہ دیا ہے کہ آپ جو ہے نا بغیر اجازت کے کھودنا شروع کر دیں اور توڑنا شروع کر دیں۔ جب آپ کوارڈینیشن نہیں کرو گے اپنے اداروں سے، آپ ان سے بات چیت نہیں کرو گے، تو پھر کیا؟ کیونکہ یہ تو یہ کہتے ہیں ہمیں تو کسی سے پوچھنا نہیں، ہمیں تو کچھ کسی سے کہنا نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں جب کوارڈینیشن، ہم نے تو دیکھیں پہلے دن بھی کہا تھا، سی ایم صاحب نے بھی کہا تھا آئیں کراچی کے لیے، شہر کے لیے کام کریں، سندھ کے لیے کام کریں، ہم آپ کو وارم ویلکم کہیں گے، پھر اس سے بڑھ کر تو کچھ نہیں ہو سکتا نا۔ ٹھیک ہے عامر صاحب، کیا کہیں گے اس وقت کوارڈینیشن کی کمی ہے صوبائی اور وفاقی حکومت کے درمیان؟ نہیں، اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں کہ کوارڈینیشن کی کمی بھی ہے، اور دوسرا مسرت نیازی صاحبہ کی بات کو میں سیکنڈ کروں گا کہ اس وقت جو پی ٹی آئی کے جو منتخب نمائندے ہیں وہ نہ تو بلدیاتی اداروں سے کوارڈینیٹ کرتے ہیں، نہ ہی دیگر اداروں سے کوارڈینیٹ کرتے ہیں، اور اسی طریقے کا تجربہ میرے علاقے شیرشاہ میں بھی ہوا ہے، اردو بازار پہ۔ تو وہ لائے ایکسیویٹر لائے، توڑ پھوڑ کے پھر چلے گئے، اور پھر اس کے بعد محلے والوں نے اور الخدمت کے فنڈ سے پھر ہم نے اس پورے سسٹم کو کنٹینیو کیا۔ یعنی آپ کو بھی پی ٹی آئی سے شکوہ ہے؟ پی ٹی آئی سے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی کی 22 کروڑ میں سے 18 کروڑ عوام کو تو شکوہ ہوگا، یقیناً ہوگا۔ اچھا، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ غریب کی جو نا قوت خرید بالکل ختم ہو گئی ہے۔ اچھا، مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ راشن کی دکان پہ جو ایک غریب آدمی راشن لینے جاتا ہے وہ وزن کے حساب سے نہیں خریدتا، وہ اپنے 100 200 300 روپے کے حساب سے اپنا راشن خریدتا ہے کہ یار 20 روپے کا تیل دے دو، 30 روپے کے چاول دے دو، اس طریقے سے وہ اپنے 200-300 روپے کے حساب سے اپنی ہنڈیا کے لیے سامان خریدتا ہے، اور اس سے اس کا پیٹ بھرتا ہے یا نہیں بھرتا یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن بندہ مزدور جو ہے نا وہ انتہائی تنگ دست حالات میں پہنچ گیا ہے اس تبدیلی سرکار میں۔ مسرت صاحبہ، اس وقت جماعت اسلامی تو بہت پریشان نظر آ رہی ہے کہ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، وہ بلدیاتی انتخابات اور بنیادی مسائل کے ساتھ ساتھ مہنگائی کا رونا بھی روتے نظر آ رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ بجٹ کے حوالے سے کیا کچھ کمی نہیں کی گئی؟ دیکھیں بجٹ انہوں نے کہا کہ عوامی ہے، عوامی تو آپ کو نظر آ گیا کہ کتنا عوامی ہے، کہ عوام کی جو چیخیں تھیں وہ جو ہے نا زمین سے تو کوئی سن ہی نہیں پا رہا تھا، کیونکہ ان پہ تو ان کی اپنی سرکار موجود ہے نا، کیونکہ یہ تو جو خود کر لیتے ہیں تو یہ کہتے ہیں سب اچھا ہے، اور اگر کوئی اور کرے تو کہتے ہیں یہ کرپٹ ہیں، یہ غلط ہیں۔ تو بھائی میرے، انہوں نے جو مہنگائی کا طوفان برپا کیا ہے وہ تو اللہ ہی ان کو پوچھے گا، اور جو ان کو لانے والے میں سمجھتی ہوں وہ بھی سر پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں کہ ہم کس مصیبت کو اپنے۔ اچھا، یہ تو آپ کہہ رہی ہیں اللہ پوچھے گا، لیکن اپوزیشن کا بھی تو کوئی فرض بنتا ہے۔ تو اپوزیشن کیا کرے بھائی؟ دھرنے آپ کو بجٹ کے حوالے سے تو اس وقت کوئی اقدامات لینے تھے؟ نہیں دیکھیں، مجھے بتائیں، یہی آپ کا اتنا ویلڈ کوسچن ہے نا، کیونکہ ابھی آپ نے کہا کہ زرداری صاحب نے کہا ہم نہیں گرا رہے، جنہوں نے گرانی تھی وہ پیچھے ہٹ گئے، جب بلاول صاحب نے کہا کہ انہوں نے پاؤں پکڑ لیے، تو اس کا ہی طریقہ ہے، یہی بات ہے۔ کیونکہ جب ہم نے دھرنے دیے، جب سب ہم نے کہا کہ دھرنے دیں گے، ہم نے جگہ جگہ جو ہے نا جلد سے جلوس کریں گے، سب کریں گے، تو یہ لوگ پیچھے ہٹے نا، پیچھے ہٹے، اور پیچھے ہٹنے کی وجہ یہی ہے کہ آپ دیکھیں پارلیمنٹ کے اندر ہم نے کہا تھا کہ ہم ان کا پاس نہیں ہونے دیں گے بجٹ نا، تو آپ دیکھ لیں پاکستان پیپلز پارٹی کے صرف 2 پارلیمنٹیرین نہیں تھے موجود جو کووڈ کی وجہ سے نہیں آئے تھے، اور مسلم لیگ نون کے آپ بتائیں کہ 14 ممبران موجود تھے، باقی سارے کے سارے غائب تھے۔ تو پھر مجھے بتائیں یہ پاؤں پکڑ نہیں ہے، یہ ڈیل نہیں ہے، یہ این آر او نہیں ہے، تو ہے کیا؟ صحیح ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گئی وفاق کی ایک بات ہو گئی کہ جہاں پر آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، صوبائی حکومت تو آپ کے پاس ہے، عوام کی جو بنیادی مسائل ہیں اس کو حل کرنے کے لیے بلدیاتی انتخابات کا ہونا ضروری ہے، کب کرا رہے ہیں؟ تو یہ دیکھیں، میں ایک چیز بتاؤں آپ کو، ان کو فائدے ہیں تو یہ ڈیل بھی کر لیتے ہیں، کہ انہیں ڈیل بھی مل جاتی ہے، پھر خان صاحب کہتے ہیں جی میں میڈم بات یہی آ رہی ہے کہ نچلی سطح تک اختیارات کیوں نہیں منتقل ہو رہے؟ بلدیاتی انتخابات ہوں گے تو نچلی سطح تک وہ جائیں گے اختیارات؟ دیکھیں بالکل کتراتی بھی نظر آتی ہے پیپلز پارٹی اس معاملے میں۔ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی تو کہتی ہے کل انتخابات اناؤنس کریں، ہم حاضر ہیں،
ہمیں اچھا۔ تو کوئی آبجیکشن نہیں، بالکل جی. اور میں نے کہہ دیا آپ کو کون کرے گا؟ انشاءاللہ میں نے کہہ دیا، میں نے کہہ دیا. عامر بھائی بھی بڑے غور سے سن رہے ہیں. معاملات کچھ کرنا پڑیں گے نا میڈم، اس کے لیے آپ کو سینسس کی طرف جانا پڑے گا، دیگر معاملات کرنا پڑیں گے. ہم نے تو کہا ہے کہ جو سینسس ہوئے شہر کراچی میں وہ صحیح نہیں ہے. سب سے پہلی جماعت تھی جس پہ ہم نے کہا، ہم نے پروٹیسٹ بھی کیا، اور ہمارے بعد جا کے جماعت اسلامی نے کہا سب سے پہلے ہم نے نہیں. اور کیا نہیں، بات یہ ہے کہ کیا پیپلز پارٹی بری زماں ہو سکتی ہے؟ نہیں کیا، ہم نے آن نہیں کیا اس کو کہ یہ جو ہے نا سینسس صحیح ہوا ہے. لیکن کراچی کے حوالے سے کوئی پروٹیسٹ بھی نہیں ہوا نا، پیپلز پارٹی کا کوئی واضح موقف. بات یہ آ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی بھائی عامر پروٹیسٹ بھی ہوا ہے، اور سب سے زیادہ اسٹیٹمنٹ، سب سے زیادہ بات پاکستان پیپلز پارٹی ہی نے کی ہے. نہیں، ووٹ نہ ملنا ایک وجہ بنتی ہے کہ کراچی کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. دیکھیں یہ تو سوچ کی بات ہے کہ کراچی کو نظر انداز کون کر رہا ہے. میرے خیال میں اس وقت سندھ میں جو سب سے زیادہ یہ اس وقت ہم شہر کراچی کے لوگوں کی بات بتا رہے ہیں جو اس وقت کہہ رہے ہیں. جہاں میں آپ کی بات نہیں کر رہی ہوں نا. نہیں، جہاں آپ کہہ رہی تھی کہ کیمرہ لے کے چلیں، میں آپ کو لے کے چل سکتا ہوں سڑکوں پہ، آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کے بارے میں کیا کہتے. دیکھیں میں بتاؤں آپ کو، میں آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں، آپ میرے ساتھ چلیں. جہاں ایسا ہوگا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ شہر کراچی میں اتنا کام پاکستان پیپلز کروانے بھی جا رہی ہے اور کر بھی رہی ہے کہ آج تک ہسٹری میں نہیں ہوا ہوگا. اچھا، یہ یعنی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہسٹری میں اتنا کام نہیں ہو جاتا پیپل. تو میڈم یہ تو تاریخ رقم ہو گئی ہے. انشاءاللہ رقم ہو بھی جائے گی، آپ دیکھیں گے، آپ رقم ہوگی. میڈم کیا آپ سمجھ رہی ہیں آپ کی یہ بات کو لوگ سیریس لے رہے ہوں گے؟ لوگ لیں یا نہ لیں، لوگ جب کام دیکھیں گے تو خود ہی کہیں گے. اور آپ دیکھیں لوگ جب پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کر رہے ہیں تو اس کے کام کو اور بہتر انداز کو لے کر کام کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں تو جوائننگ کر رہے ہیں، اور کوئی وجہ نہیں. میڈم بات یہ ہے کہ اس وقت پورا لوکل سسٹم سے لے کے ایڈمنسٹریشن سب آپ کے پاس موجود ہے. ہم نے دیکھا کہ اس وقت کراچی جو ہے موہنجو دڑو سے بھی پیچھے جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو اس پر آپ کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں بتاؤں، جو کام ابھی اس وقت ایڈمنسٹریٹر ہمارے ہیں سندھ گورنمنٹ کے ہیں، ضرور ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ انہی ایڈمنسٹریٹر کے تحت ہی شہر کے اندر صفائی بھی ہو رہی ہے، ستھرائی بھی ہو رہی ہے. جو ندی نالے بہ رہے تھے وہ چیزیں بھی نہیں ہیں. میڈم بہتر اقدامات تو ہیں. بات یہ ہے کہ جو اس وقت تجاوزات کے خلاف کام ہو رہا تھا اس کا ملبہ وہیں پہ موجود ہے، نالوں میں جا رہا ہے، تو یہ کس طرح سے صفائی ہو رہی ہے؟ دیکھیں میں بتاؤں آپ کو، جہاں جہاں ملبہ ہے 5 منٹ کے اندر تو کوئی بھی چیز نہیں اٹھائی جا سکتی ہے، لیکن کہیں ایسا نہیں ہے کہ ملبے کے ڈھیر لگے پڑے. اچھا، لیکن اگر سپریم کورٹ نوٹس نہ لیتی تو میرے خیال میں اس دفعہ بھی کراچی ڈوب جاتا. نہیں دیکھیں، سپریم کورٹ ہمارے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے قابل احترام ہے. ہم نے ہمیشہ جب بھی آرڈر یا جو بھی حکم نامہ ہوا ہے ہم نے اس کو پس پردہ نہیں ڈالا. ٹھیک ہے میڈم، یہ میری بات کا تو خیر جواب نہیں ہے، لیکن وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے، میں عبدالقیوم عامر صاحب سے لاسٹ کمنٹ لوں گا. کیا کہیں گے آپ؟ کیا کہا جا سکتا ہے؟ لاسٹ کمنٹ دے دیجیے. جو برسر اقتدار لوگ ہیں وہ کراچی کے لیے سنسیئر نہیں ہیں. ابھی تک تو سنسیئرٹی نظر نہیں آئی. جیسے مسرت نیازی صاحبہ فرما رہی ہیں کہ شاید کراچی کی ہسٹری تبدیل ہونے جا رہی ہے. ہماری بھی یہ خواہش ہے کہ ہماری آنکھیں بھی کراچی کے اندر ریکارڈ ترقیاتی کام ہوتے ہوئے دیکھیں. چلیں، ہم لوگ بھی منتظر ہیں کہ شہر کراچی میں ترقی ہو اور کراچی میں ایسے معاملات ہوں جس کی وجہ سے لوگ سکھ کا سانس لے سکیں. اس کے ساتھ ہی پروگرام دو ٹوک سے وقار الحسن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.